बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब के मामले पे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे हैं। तो मैं आपको सादी सादी बात बताऊं कि कोई खबर नहीं है। बात सीधी सी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगभग इमरान खान साहब के मामले पे ऐसा लगता है कि कुदरत पे ही मामला छोड़ दिया है, या वो ये सोच रहे हैं कि इमरान खान जाने और एस्टेब्लिशमेंट जाने और तहरीक इंसाफ तो कुछ करती हुई दिखाई नहीं दे रही। ये मामला लंबा होता हुआ दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का जो पूरा सीज़न था वो ज़ाया कर दिया। पाकिस्तान में जो एहतजाज होता है वो अगस्त के महीने से ये मामला शुरू हो जाता है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फिर जब ज़्यादा सर्दी होती है तो फिर एहतजाज नहीं हो सकता। फिर उसके बाद फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन महीनों में पाकिस्तान में एहतजाज हो सकता है। उसके बाद फिर एहतजाज की डेट्स नहीं रहती, बहुत गर्मी हो जाती है। तो वो जो एहतजाज का सीज़न है वो भी ज़ाया कर दिया। वैसे इनकलाब का कोई सीज़न नहीं होता, लेकिन सियासी जमातों के एहतजाज का सीज़न होता है। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने सिर्फ बयानात दिए हैं, छोटे मोटे एहतजाज किए हैं, स्टेटमेंट्स दिए हैं, तकारीर की हैं, या कुछ जगहों पे जाके कारकुनों को इकट्ठा किया है, थोड़ा बहुत, बस ये किया है। कोई स्ट्रीट मूवमेंट की जो तैयारी इमरान खान साहब ने कहा था वो कहीं दिखाई नहीं दी। इमरान खान साहब की बहनें अपील करती रही हैं और अडयाला जेल के बाहर भी अब लीडरशिप नहीं पहुंचती। कई मरतबा इमरान खान की बहनों ने कहा कि 10,000 लोग आ जाएं। उन्हें ये लगता है कि अगर वाकई में 10,000 लोग आ गए अडयाला जेल के बाहर तो इतना दबाव पैदा हो जाएगा कि इमरान खान की बहनों की इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाएगी। देखिए, अवामी दबाव पैदा हो जाए तो फिर तो वाकई में मुलाकात हो सकती है इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से, लेकिन जब तक अवामी दबाव नहीं है तब तक पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, खासतौर पे आसिम मुनीर साहब, मुलाकात तो नहीं होने देते और उन्होंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा पकड़ लिया, ग्रिप में ले लिया। जब तक आलिया हमजा साहिबा बाहर थी तब तक चले हज़ारों नहीं तो सैकड़ों लोग तो पहुंच जाते थे अडयाला जेल के बाहर। 2, 4, 5, 700 लोग वो पहुंचा देती थी, कुछ ना कुछ करके, बार बार टेलीफोन करके, लोगों से राब्ते करके, और वो रिपोर्ट भी बनाती रहती थी कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो आलिया हमजा जिन पे बहुत तनकीद की जाती थी, बहुत सारे लोगों को वो कुटकती थी, चुपती थी, तो ठीक है अब वो गिरफ्तार हो गई हैं तो वो लोग फिर जिम्मेदारी ले लें और अडयाला के बाहर जो है वो लोगों को पहुंचाएं। लेकिन नहीं, खवातीन ने जो है बड़ी हिम्मत दिखाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले में। अगर मर्द हजरात भी उतनी हिम्मत दिखाते तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। लेकिन चले, अभी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद ये सोच रही है कि कोई दबाव बनाने का फायदा नहीं है, इमरान खान साहब जाने और एस्टेब्लिशमेंट जाने। मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि जो इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से कहा था वो भी नहीं हो रहा। फाइनेंशियल टाइम ने एक रिपोर्ट पाकिस्तान के बारे में जारी की है, पाकिस्तान के हालिया क्राइसिस के हवाले से, और ये रिपोर्ट आप देखें, फाइनेंशियल पोस्ट की रिपोर्ट है। पाकिस्तान को सालों के बदतरीन तवानाई के बहरान का सामना है, जहां देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया है। ये अब आलमी मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ये हालात हो गए हैं। हुकूमत ने बजट के इकदाम नाफिज किए हैं जिनमें रोजाना 2 घंटे बिजली की जबरी बंदिश वो कह रहे हैं, और काम के 4 दिन कर दिए हैं। गाड़ियों के अंदर ईंधन आधा कर दिया है, यहाँ तक कि PSL जो है उनके लिए भी उन्होंने कहा घर बैठ के मैच देखो। लोगों को सब्सिडीज खत्म कर दी गई हैं, ईंधन की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। LNG का तकरीबन तमाम हिस्सा पाकिस्तान का जो है कतर से आता है, वो भी लगभग खत्म हो गया है, तरसील रुक गई है उसकी भी। तो पाकिस्तान में जो है बहुत बुरे हालात हो गए हैं। अब यानी LNG खरीदने पे मजबूर हो गया पाकिस्तान पहली मरतबा महंगी स्पॉट मार्केट से, तो पाकिस्तान वो ले रहा है। इसी दौरान पाकिस्तान ने अपने ज़खायर को सहारा देने के लिए IMF से 1.2 अरब और सऊदी अरब से $3 अरब हासिल किए हैं। ये पाकिस्तान की कुल माशी सूरत हाल है इस वक्त। बेड़े गर्क हुआ हर चीज़ का, लेकिन जिद अपनी जगह पे कायम है कि इमरान खान से माफ़ी मंगवानी है, इमरान खान को खौफजदा करना है, चाहे उसके लिए पूरी कौम की कुर्बानी देनी पड़ जाए। एक आदमी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जिद, पूरा इदारा बदनाम हो गया, पूरा मुल्क बदनाम हो गया, मुल्क में इंसानी हकूक की पामालियां हो गई, और एक पॉलिटिकल लीडर जिसके ऊपर जाली मुकदमात हैं वो बेचारा जेल के अंदर बंद है। सारी दुनिया जानती है इमरान खान करप्ट आदमी नहीं है, बेईमान आदमी नहीं है। इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन इस बात की गवाही देते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो जेल के अंदर बंद है और उसकी सेहत से खेला जा रहा है। 74 साल का इमरान खान उसके लेवल का दूसरा आदमी नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन वो लोग जो इमरान खान के सामने बोनों की औकात भी नहीं रखते, वो इमरान खान को दीवार से लगा के बंदूक के जोर के ऊपर अपनी मनमानी कर रहे हैं, और वो मनमानी सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं कि पाकिस्तानी इंतजार कर रहे हैं किसी मोजज़े का। अगर पाकिस्तानी किसी मोजज़े का इंतजार करने के बजाय खुद खड़े हो जाए ना, तो इकबाल ने कहा था, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। अल्लाह भी मदद तभी करता है जब इंसान अपनी मदद के लिए खुद हिम्मत करता है। वो एक बड़ा जबरदस्त मुहावरा है, हिम्मत मर्दा और मदद खुदा। लेकिन यहाँ पे लोग किसी मोजज़े का इंतजार कर रहे हैं। हालात यहाँ तक पहुंच गए हैं कि इनका जो दिल करता है वो करते हैं। पंजाब में इन्होंने सेहत का और तालीम का बजट जो है उसमें कटौती करके 50 एकड़ की फिल्म इंडस्ट्री के लिए कोई वो बना रहे हैं कि जनाब हम फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं। फिल्म सिटी से फिल्म थोड़ी बनती है, फिल्म तो बनती है कंटेंट से, फिल्म तो बनती है उनको इजाजत देने से
کیا پاکستان میں کوئی آزادی سے فلم بنا سکتا ہے؟ بے شمار ایسے ٹاپکس ہیں جن کے اوپر فلمیں بنے تو پوری دنیا میں مشہور ہو جائیں، لیکن یہاں چربا فلمیں بنائی جاتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح فلم بنانے کی، اصلاحی فلم بنانے کی، یا کوئی انقلابی فلم بنانے کی، یا ریئل ایشوز کے اوپر فلم بنانے کی اجازت ہی نہیں ہے پاکستان میں، الاؤ ہی نہیں کرتے۔ تو کمرشل قسم کی چربا فلمیں بنتی ہیں، آپ جتنا مرضی پیسہ لگائیں، چاہے ہیلتھ میں سے کاٹ کے، چاہے تعلیم میں سے کاٹ کے، اور یہی وہ کر سکتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، اور انہیں روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور لگاتار پاکستان جو ہے وہ ان حرکتوں کی وجہ سے نیچے جا رہا ہے۔ ناظرین، اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تھوڑی دیر پہلے یہ اطلاع آئی ہے کہ 1 درجن کے قریب مزید کارگو طیارے، جو فوجی طیارے ہیں امریکہ کے، یہ 1 درجن کے قریب طیارے ہیں، یہ بھاری فوجی ساز و سامان لے کر مڈل ایسٹ کی طرف آ رہے ہیں۔ میں بھی ابھی جب یہ ویڈیو سن رہے ہوں تب تک پہنچ گئے ہوں یا وہ پہنچنے والے ہوں۔ بہرحال یہ امریکہ اسلحہ جو ہے بڑی مقدار میں اکٹھا کر رہا ہے یہاں پہ مڈل ایسٹ میں، تاکہ ہر طرح کی صورتحال میں امریکنز کو ایک مرتبہ پھر بیک فٹ پہ نہ جانا پڑے۔ یعنی اتنا اسلحہ وہ یہاں پہ اکٹھا کر رہے ہیں، اتنا ساز و سامان لے کر آ رہے ہیں، ایسا زبردست گھیرا وہ ڈال رہے ہیں چاروں طرف سے ایران کو کہ اگر فیوچر میں دوبارہ لڑائی ہو جاتی ہے تو پھر انہیں پہلے کی طرح پیچھے نہ ہٹنا پڑے یا ان کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ رشیا کا ایک لگژری جہاز گزر گیا تھا، اور اس وقت آبنہ ہرمز میں سے جو ابھی اطلاع آئی ہے 2 جہاز گزرے ہیں، ان میں ایک چینی جہاز ہے اور ایک جاپانی جہاز ہے۔ یہ دونوں آئل ٹینکرز ہیں، چائنا کے اور جاپان کے، ایک یو اے ای سے نکلا ہے اور ایک جو ہے سعودی عرب کا تیل لے کر جا رہا ہے۔ آبنہ ہرمز کو انہوں نے عبور کر لیا ہے ایران کی اجازت سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکن کیا کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، کمزور اور چھوٹے ملکوں کے جہاز تو امریکن روک سکتے ہیں، لیکن کیا وہ آبنہ ہرمز سے گزرنے والے چائنا کے اور بڑے ممالک کے، رشیا کے یا جاپان کے جہازوں کو روک سکتے ہیں؟ یہ ابھی کل تک پتہ چل جائے گا۔ رشیا کا جہاز تو گزر گیا تھا یہاں سے۔ ایک اور جہاز جو ہے اس کو امریکن نے پکڑ لیا، اس کے اوپر انہوں نے دھاوا بول دیا، اور یہ جو خبر آئی ہے اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاز ہے جو پاکستان سے عمان جا رہا تھا، اور یہ کنٹینرز والا جہاز ہے، یہ پاکستان سے عمان جا رہا تھا، تو اس کے اوپر امریکن نے دعویٰ بول دیا، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اور امریکی فورسز نے پاکستان سے عمان جانے والے کنٹینر بردار جہاز کو ایرانی جہاز سمجھ کے دعویٰ بول دیا۔ بلو سٹار 3 نامی جہاز ہے، عمان میں رجسٹرڈ ہے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے ٹرمپ ایک کے بعد ایک عالمی لیڈر کو نشانہ بناتے رہتے ہیں، تو انہوں نے پہلے کئی ممالک کے لیڈرز کو نشانہ بنایا، جس میں ایک فرانس کا لیڈر میکرون، پیدرو جو اسپین سے ہے، اور جارجیا میلونی جو اٹلی سے ہے، پھر اس کے بعد جو فرانس کے علاوہ وہ کینیڈا کے جو صدر ہیں ان کو نشانہ بنایا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے معافی کسی کو نہیں دی، جتنے ماضی میں ڈونلڈ ٹرمپ کے یا امریکہ کے بڑے بڑے اتحادی تھے ان سب کو ٹارگٹ کیا۔ اور ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے جرمن ایک بچا تھا تو جرمن چانسلر کے خلاف بھی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا کہ جرمنی کے چانسلر فریڈرک میرز کا خیال ہے کہ ایران کے لیے جوہری ہتھیار رکھنا ٹھیک ہے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ اگر ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہو تو پوری دنیا یرغمال بن جائے گی۔ میں اس وقت ایران کے ساتھ وہ کر رہا ہوں جو دیگر اقوام یا صدور کو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ کوئی تعجب نہیں کہ جرمنی معاشی اور دیگر لحاظ سے اتنی بری حالت میں ہے، یہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا۔ اب دیکھیں، وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہر ایک کے خلاف سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں اور جھٹ سے دے دیتے ہیں۔ انہوں نے برطانیہ کے خلاف بڑے سخت سٹیٹمنٹس دیے ہیں ماضی میں۔ تمام وہ ممالک جو امریکہ کے دوست ہیں، اسی وجہ سے آج یورپی ممالک یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے لیے چائنا بڑا خطرہ ہے یا امریکہ بڑا خطرہ ہے، کیونکہ یورپینز نے آنکھیں بند کر کے امریکنز پہ انحصار کیا تھا اور چائنا کو اور رشیا کو اپنا دشمن سمجھا تھا۔ آج چائنا جو ہے وہ کہہ رہا ہے یورپ کو ہمارے ساتھ ٹریڈ کرو، ہم آپ کے ساتھ مل کر آپ کے مفادات کے لیے کام کریں گے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ دھمکیاں لگا رہا ہے۔ رشیا جو ہے اس کی یوکرین کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے۔ رشیا ماضی میں کئی مرتبہ یورپ کو کہہ چکا ہے کہ ہم آپس میں مل کر بھی رہ سکتے ہیں۔ اب یہ بات جو ہے وہ یورپ نے بھی کہنا شروع کی ہے کہ جناب ہمیں روس کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے۔ یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے، دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے اس میں۔ لیکن پاکستان نے CNN کو بتایا اس اہم موقع پر کہ توقع کی جا رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی جو تجاویز مسترد کر دی ہیں، اس کے بعد ایران کی جانب سے ترمیم شدہ تجاویز کا ایک اور مسودہ پیش کیا جائے گا۔ یہ پاکستان کے ذریعے سے ہی ہوگا۔ ایران نے پاکستان کے ذریعے سے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا تھا کہ اس فارمولے کے تحت ہم آبنہ ہرمز کو کھول دیتے ہیں، باقی چیزیں بعد میں کر لیتے ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے انکار کر دیا تھا۔ اب پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ایران سے ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ ترامیم شدہ ایک نئی تجاویز کا مسودہ ہمارے حوالے کرے گا، ہم امریکہ کو دیں گے۔ تو یہ مذاکرات اسی طرح چلتے رہیں گے، جنگ بندی رہنی چاہیے، بس آہستہ آہستہ آبنہ ہرمز بھی کھلنے کی طرف چلی جائے گی۔ لیکن ابھی تو امریکہ کا فائدہ ہے، امریکہ کا اپنا تیل بک رہا ہے، دنیا میں تیل کا سب سے بڑا ڈیلر وہ بن گیا ہے۔ اوپیک ناظرین ایک بہت بڑا سسٹم ہے اوپیک کا، یہ وہ ممالک اس کے اندر شامل ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، جو تیل بیچتے ہیں۔ اب اوپیک جو ہے نا، یہ امریکہ کو زیادہ کوئی پسند نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے، اس ادارے کی وجہ سے، یا اوپیک کا جو ایک سسٹم ہے اس کی وجہ سے امریکہ کی اجارہ داری نہیں ہوتی تیل کی مارکیٹ پہ۔
تو اب UAE اس کے بیچ میں نکل گیا, اس سے امریکہ بہت خوش ہوگا. 1960 میں اس کا قیام ہوا تھا, امریکہ کو یہ زیادہ پسند نہیں تھا, تو اب اس کو نقصان پہنچ گیا ہے. UAE اس کے بیچ میں نکل گیا ہے. انہوں نے کہا جی ہم مئی میں اس کے اندر نہیں ہوں گے, مئی سے ہم اس کے بیچ میں نکل جائیں گے. سعودی عرب کو اس کا نقصان ہوا ہے, اور بھی دیگر ممالک جو ہیں جو تیل کا کاروبار کرتے ہیں ان کو بھی اس کا نقصان ہوا ہے, لیکن الٹیمیٹلی امریکہ کو اس کا فائدہ پہنچے گا. تو UAE نے اس سے پہلے امریکہ کے کہنے پر اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن بھی کی تھی, اور اب UAE نے جو ہے وہ امریکہ کے کہنے کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ وہ اوپیک میں سے بھی نکل گئے ہیں. تو یہاں پہ ایک جھٹکا ہے سعودی عرب کے لیے, اور سعودی عرب اس کو کبھی پسند نہیں کرے گا. UAE نے کئی اقدامات ایسے کیے ہیں جو سعودی عرب کو زیادہ پسند نہیں آ رہے. ادھر ڈونلڈ ٹرمپ بھی ایک نیا ریکارڈ لگا رہے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ میرے پاس ایک خبر ہے, یہ خبر دیکھیں آپ کتنی مزے کی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کا وہ واحد لیڈر بننے جا رہا ہے جس کی فوٹو پاسپورٹ کے اندر ہوگی. اگر آپ دنیا بھر کے ممالک کے پاسپورٹ دیکھیں نا تو اس کے اندر لیڈروں کی فوٹوز نہیں ہوتی, لیکن یہاں پہ ایک بندوبست کیا جا رہا ہے بلومبرگ کی خبر کے مطابق. اور اس خبر کے مطابق بندوبست یہ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کی 250ویں اینیورسری کے موقع پر, یہ 250 سال کا امریکہ ہونے جا رہا ہے, تو اس کی جو اینیورسری ہے اس کے موقع کے اوپر ایک لمیٹڈ ایڈیشن پاسپورٹ جاری کیا جائے گا جس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کا فوٹو ہوگا. ہے نا عجیب چیز, یعنی اس سے پہلے ہم نے نہ کبھی ایسا دیکھا نہ کبھی ایسا سنا, لیکن اب ایسا ہونے جا رہا ہے, اور پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ کسی لیڈر کی فوٹو جو ہے وہ لگائی جائے گی پاسپورٹ کے اندر. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی فوٹو والے پاسپورٹ آئیں گے, امریکہ کے پاسپورٹ لمیٹڈ ایڈیشن کے, اور یہ محکمہ خارجہ امریکی پاسپورٹ پر امریکی ڈونلڈ ٹرمپ کی تصویر لگانے کے منصوبے کو حتمی شکل دے رہا ہے. یہ بلومبرگ نے بھی کہا ہے اور فاکس نیوز نے بھی کہا ہے. امریکن میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا, اور اس میڈیا نے رپورٹ کیا جو ذرا ڈونلڈ ٹرمپ کے, فاکس نیوز تو آپ کو پتہ نا ان کی پارٹی کے ذرا قریب ہے. تو یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو نرگسیت کی عادت پڑ گئی. یہ تو بالکل ویسے ہو گئے جیسے مریم نواز ہر چیز کے اوپر اپنا فوٹو ٹھوک دیتی ہیں. وہ ایک میں انٹرویو سن رہا تھا, ایک شخص بتا رہا تھا کہ ہمیں دوائیاں ملتی تھی سرکار سے اور ہماری والدہ کا علاج چل رہا تھا. وہ بندہ یہ بتا رہا تھا, وہ کہتا ہے جناب کہ ہماری دوائیاں بند کر دی گئیں, اور یہ کہا گیا جناب اب آپ اسپتال سے آ کے دوائیاں نہیں لیں گے, آپ کے گھر میں لیں گی. وہ کہتے ہیں جی ہم 8 مہینے انتظار کرتے رہے, اور ہم بازار سے دوائیاں خرید کے استعمال کرتے رہے کہ کب یہ ہمارے گھر دوائیاں دیں گے. تو اس کے بعد وہ بندہ بتاتا ہے کہ جناب جب دوائیاں ہمارے گھر آئیں تو اس کے اندر سے وہ دوائیاں جو جان بچانے والی دوائیاں تھیں اور جو قیمتی دوائیاں تھیں وہ غائب تھیں, اور چھوٹی موٹی دوائیاں جو غیر ایک معمولی قسم کی دوائیاں جو ہیں وہ اس کے اندر شامل تھیں, جو ہر گلی محلے کے میڈیکل سٹور سے بہت سستی مل جاتی ہیں, لیکن ڈبے کی قیمت جو ہے وہ دوائیوں کی قیمت سے زیادہ تھی. تو یہ وہی نرگسیت ہے جو نواز شریف کی ہے, وہی نرگسیت ہے جو مریم نواز کی ہے. یہ سارا خاندان جو ہے وہ ذہنی مریض ہے, اسی کام پہ لگے اپنا فوٹو چپکاتے ہیں سرکار کے پیسے پہ. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی حرکت جو ہے یہ دیکھ کر مجھے اس خاندان کی بڑی یاد آئی کہ یہ ویسے ہی ہیں, ان کا فیورٹ وزیر اعظم بھی ویسا ہی ہے, اور ایک ہی طرح کے کام کرتے ہیں سارے. زبردست ہے. ایک اور ناظرین خبر آئی ہے, یہ خبر سن کے مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی, لیکن اگر یہ خبر ٹھیک ہے اور اس کی تصدیق آ جاتی ہے تو بڑی شاندار خبر ہے. پاکستان نے اس خبر کے مطابق ایران کو زمینی رستہ فراہم کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ بہت سارا مال ایران میں پہنچ نہیں پا رہا کیونکہ امریکہ نے ایک ناکہ بندی کی ہوئی ہے. تو اب ایران کو زمینی مال کیسے پہنچے گا؟ اس حوالے سے پاکستان کی وزارت تجارت نے ایک نئے حکم نامے کے تحت ایران جانے والے کارگو کے لیے 6 سرکاری زمینی ٹرانزٹ کوریڈور کھول دیے ہیں. یہ رستے کراچی, پورٹ قاسم اور گوادر کو بلوچستان کی مختلف شاہراہوں کے ذریعے ایران کی سرحدی مقامات ہیں, تفتان ہے جیسا کہ, اور ایک اور ایریا ہے گبت, ان علاقوں کے ساتھ یہ جوڑتے ہیں. رپورٹس کے مطابق ایران جانے والے 3000 سے زائد کنٹینرز کراچی بندرگاہ پر اس وقت پھنس گئے جب انہیں لے جانے کے لیے مقررہ بحری جہاز پہنچ ہی نہیں سکے. اب ایران سے وہ آئیں گے تو لے کر جائیں گے نا اپنا مال, اور اب ان کنٹینرز کو ٹرکوں کے ذریعے زمینی راستے سے منتقل کیا جا رہا ہے. اس خبر میں جو ہے نا وہ امریکن اور ان کے سہولت کار اور جو لوگ اسرائیل کو پسند کرتے ہیں یا ایران سے نفرت کرتے ہیں مغربی ممالک میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کے اوپر بڑا سخت رد عمل دینے اور کہنے پاکستان نے ہمارے ساتھ ڈبل گیم کی ہے, پاکستان کو ایران کو یہ کنٹینرز نہیں دینے چاہیے تھے. ابھی اس کی کوئی تصدیق ہے, سچ نہیں آ رہی, لیکن یہ خبر آئی ہوئی ہے اور خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے. خبر کے مطابق یہ ہے کہ پاکستان کی وزارت تجارت نے یہ کوریڈورز کھولے ہیں اور ان کے مطابق ایران کو سپلائی ہو رہی ہے ان کے کنٹینرز کی جو امریکن ناکہ بندی کی وجہ سے بحری جہازوں کے ذریعے ایران تک نہیں پہنچ پا رہے. ناظرین ایک آخری خبر جاتے جاتے آپ کو میں دیتا ہوں. یہ رشیا میں کیونکہ اس وقت ہیں ایران کے نائب وزیر دفاع, اور وہاں سے ایک سٹیٹمنٹ آیا. روسی وزیر دفاع آندرے نے نائب وزیر دفاع کے ساتھ ان کی ایک ملاقات ہوئی اور مذاکرات کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم تنازع کو صرف اور صرف سفارتی ذرائع سے حل کرنے کی حمایت کرتے ہیں. ہم ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کرتے ہیں. میں برادر ایرانی عوام اور ان کے مسلح افواج کے لیے ملک کو درپیش تمام خطرات پر قابو پانے کے لیے طاقت اور ہمت کی خواہش کرتا ہوں. ہم اس صورتحال کو حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کے لیے تیار ہیں. اور انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا کہ ماسکو اور تہران صورتحال کی کسی بھی تبدیلی میں ایک دوسرے کی حمایت جاری رکھیں گے. حالات کچھ بھی ہوں ایران اور رشیا جو ہے وہ اکٹھے کھڑے ہوں گے. اور اس پہ شکریہ بھی ادا کیا گیا ایرانی نائب وزیر دفاع کی جانب سے
لیکن یہ سٹیٹمنٹ جو ہے جو رشین وزیر دفاع ہیں وہ بڑا لمبا ان کا، انہوں نے امریکہ کو کافی ٹارگٹ کیا اپنے سٹیٹمنٹ میں. تو رشیا کافی کھل کر ایران کے ساتھ کھڑا ہوا. کوئی اور ملک اس طریقے سے ایران کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا جیسے روس نے اس سارے معاملے میں ایران کا ساتھ دیا. اب تک کے لیے اتنے ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.